रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस वअस्लिह ली शानी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सिन तरफ़त ऐन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीरा का जो है ना हमारा मक्की दौर चल रहा है और साथ साथ पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है ना सेकेंड स्टेज ऑफ दावा से गुजर रहे हैं, जिसमें जुल्म और ज्यादती की इतनी ज्यादा जो है ना टॉर्चर्स मुसलमानों के ऊपर हम देख रहे हैं, और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग ए लीडर जिस तरीके से वो अपनी कौम की रहनुमाई फरमा रहे हैं, अपने मुसलमानों की जो है ना तकलीफात देखकर और खुद भी इन हालात में गुजरते हुए कुछ इक़दामात उठाते हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने सारी चीजों को कवर किया था, तो उसमें से जो इक़दामात थे उन टॉर्चर से बचने के लिए या फिर उन सूरत हाल के मुताबिक देखने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेजर स्टेप्स लिए थे। एक था कि दारुल अरकम का क़याम और दूसरा था कि वहां उस जगह से मुसलमानों को हटा दिया जाए, और वो भी अल्लाह के हुक्म के साथ। तो दारुल अरकम का हिकमत और सारी बातें हमने लास्ट सेशन में डिटेल्स में देख ली थी। तो आज हम लोग इंशाल्लाह हिजरत हबशा का देखते हैं कि जो पहली हिजरत हुई थी, हिजरत का मतलब होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक चीज से यानी एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करना। ठीक, और जो इस्लाम की जो हिजरत, जो वर्ड हिजरत इस्तेमाल किया जाता है वो लिटरली मीन्स होता है कि दीन को हिफाजत के लिए, अपनी दीन के हिफाजत के लिए अगर हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के फ्रीडम के लिए, अपने आप को बेहतर इबादत करने के लिए, अगर उस जगह पे जहाँ पर आपको इबादत के लिए पूरे मौके नहीं मिलते और हम अपने दीन को बचाने के लिए तो अगर मूव करते हैं, तो फिर हिजरत जो है ना दीन के लिए कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज जिस नियत से हिजरत की जाती है उसी नियत से अजर भी अदा किया जाता है। जिस हिजरत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रद्दो अमल पेश किया था या ये सोल्यूशन निकाला था, वो हिजरत जो है ना दीन को बचाने के खातिर तय की गई थी। सुभान अल्लाह। तो ये था फर्स्ट इक़दाम यानी कि हिस्ट्री की फर्स्ट हिजरत जो उस वक्त पेश आई थी। जो दौर गुजर रहे थे वो लोग तमाम, हम लोग ने बहुत 2 सेशंस हमने टॉर्चर के ऊपर बात की थी। उन हालात में मुसलमानों को कोई पनाह चाहिए था, कोई सुकूनत की जगह चाहिए थे जहां पर वो लोग ऐश नहीं करना चाह रहे थे, कहीं पर वो प्रॉपर्टीज नहीं जमाना चाह रहे थे या फिर कोई और चीज नहीं चाह रहे थे। वो सुकून से सजदा करना चाह रहे थे, वो लोग सुकून से तिलावत कुरान करना चाह रहे थे, वो लोग सुकून से इबादतों को अदा करना चाह रहे थे। और इस तरीके से जो है ना उनकी यही इंटेंशन के साथ उन लोगों ने हिजरत की थी। तो उस वक्त तकरीबन 5th ईयर था नबूवत का, और जो है ना उस वक्त हिजरत अबिसीनिया की तरफ यानी हबशा कहलाता है। तो उसमें जो है ना वहां पर, और ये कुरान में जो है ना अल्लाह ताला एक आयत नाजिल करते हैं, लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुन्या हसन व हसना व फिल अर्ज़ि वस्मा वसआ इन्नमा युफ़िस साबिरूना व अजरुहुम बिगैरि हिसाब। जो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ एहसन का मामला चाहते हैं, जो लोग इस दुनिया में भी भलाई चाहते हैं और आखिरत में भी भलाई चाहते हैं, तो फिर वो अल्लाह की जमीन बहुत ज्यादा कुशादा है और सब्र करने वालों का अजर अल्लाह सुब्हाना ताला बेहिसाब अता करता है। इन आयतों के नुज़ूल के साथ ये हिजरत हबशा की तरफ जो है ना निशानदेही की गई थी कि अल्लाह की जमीन बहुत ज्यादा कुशादा है, तो उस तरफ जो है ना हिजरत करने का इशारा किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत दी कि वो इथोपिया, अबिसीनिया या फिर हबशा का सफर करें। ये तीनों भी नाम एक ही एरिया के हैं जो वहां से नियर बाय था। उसके क्या हिकमतें थे इंशाल्लाह उसमें आगे देखेंगे। तो बहुत सारे लोग हिजरत में जो है ना हिजरत किए थे, उसमें से जो प्रोमिनेंट नेम जो नजर आता है हमको वो है हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और उनकी वाइफ हजरत रुक़ैया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
جو ہے نا بیٹی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میں جو جوڑا ہجرت کیے تھے اسلامک ہسٹری میں، وہ حضرت عثمان بن عفان کا اور حضرت رقیہ کا کپل تھا. یعنی یہ ایک سبحان اللہ ایک پریزنگ کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اپنی بیٹی اور داماد کے تعلق سے، بیکاز ان اے پراؤڈ سینس کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو بچانے کے خاطر جو ہے نا زمین کو چھوڑ دیا تھا، اپنی باوا و اجداد کی زمین کو چھوڑنا ایک بہت بڑا جو ہے نا اسٹیپ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک سزا تھی، ایک دور میں سزا تھی کہ ملک سے رد و بدل کیا جانا، یعنی کسی چیز کو سزا سنائی جاتی تو اسے کہا جاتا تھا کہ اسے ملک سے جو ہے نا الگ کر دیا جائے. تو اس کائنڈ آف وہ ایک ٹارچر سچویشن تھی کہ اپنی سرزمین پر جہاں پر انسان بس جاتا ہے، اس کے روٹس رہتے ہیں، اس چیز کو صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے چھوڑنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا جو ہے نا بہت بڑا کیا بولیں گے ایک سیکریفائس ہے، اور بہت بڑی چیز جو ہے نا اس کے لیے ریکوائر ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے دین سے کمپرومائز نہ کرتے ہوئے، اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنی سرزمین کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے والمہاجرون، اور جو ہے نا اور ایک جگہ آتا ہے والجاہدون، یعنی ہجرت کرنے والے اور جو ہے نا یعنی ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین کو پریکٹس کرنے کے لیے دوسری جگہ موو کیا جانا، اور اپنے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے اپنے دین کو اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن، کیونکہ دین تو اس طریقے کا نام یہ کہ تسبیح پڑھ لوں میں اگر چاہتی ہوں کہ میں اچھی مسلمان بنوں اور میں صبح شام ایک تسبیح پڑھ رہی ہوں اور میں سمجھ رہی ہوں کہ کیا میں اچھی مسلمان ہوں، تو کیا مجھے آپ اور میں تو ایک دوسرے کو بول لیں گے کہ یہ فلاں فلاں اچھی مسلمان ہے، کیونکہ ہم کو کریکٹ کرائٹیریا اتنا نہیں پتا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں کیسے مسلمان چاہیے؟ ان کی نظر میں ایسے مسلمان چاہیے جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زمین چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جہاد یعنی ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرنا جانتے ہیں. جد و جہد اپنے نفس کے ساتھ، جد و جہد دین پر چلنے کے لیے، جد و جہد معاشرے کے ساتھ. سبحان اللہ. دیز آر دی کیریکٹرسٹکس آف ٹرو مسلمس. تو اگر اس وقت میں اپنے لیے یا آپ اپنے لیے اور میں اپنے لیے سوچ کر دیکھتے ہیں، کیا اس وقت ہجرت کا حکم آتا تو ہم سب اس وقت کے لیے تیار ہوتے کہ ہم اپنی زمین کو، جو کہ اس وقت کچھ بھی پراپرٹی نہیں تھی، کچھ بھی مال نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ لیے، کوئی اپنا گرین کارڈ لیے اور کوئی سٹیزن شپ پرماننٹ ہے اینڈ وی آر موونگ جسٹ بولے تو اتنا آسان نہیں تھا. آگے کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، آگے کیا ہونے والا ہے کچھ بھی بھروسہ نہیں. بس یہاں سے ریلیف پانے کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے بچانے کے لیے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی. سبحان اللہ. اور ایک چیز ہے، اب ہجرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابھی بھی ہجرت جو ہے نا اس طریقے سے، اگر کہیں پر آپ کو پریکٹس کرنے کی مشکل ہو رہی ہے تو اسکالرز بتاتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ سیف لینڈ میں ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وہاں پر جان اور مال اور دین کی پریکٹس سیف نہیں ہے تو یو کین یعنی ہجرت کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر اسی مناسبت سے ملے گا. اور ایک ہجرت جو مفسرین بتاتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت، یعنی کہ میرے دن کے اندر میں اس طریقے سے پریکٹس کروں کہ میں برائی میں مبتلا تھی تو میں برائی سے ہٹ کر، برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف جانا بھی ایک ہجرت ہے. کیونکہ اس میں بھی بہت بڑا دل ہونا پڑتا، یعنی چینج کو ایکسپٹ کرنے والی خصوصیت کے میں کل یہ میرے دماغ میں یہ بلیف تھا کہ میری یہ بات صحیح ہے، میری امی نے جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے طریقہ کار نماز کا بتایا گیا تھا یا پھر جو مجھے انفارمیشن ملی تھی وہ اوتھینٹک نہیں تھی، لیکن وہ میرے پارٹس آف دا ریچولس یعنی میری روٹین کا اور میرے دین کا حصہ سمجھ کر میں پریکٹس کر رہی تھی. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ حدیث اور قرآن سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر میں اس بات کو یقینی کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ بات دین کا حصہ نہیں ہے،
کسی بھی صورت میں یہ دین کا جو ہے نا ریچول نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹس کیا ہے، نہ ہی اسے قرآن کا ثبوت ملتا ہے، تو فوراً میں ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کس طریقے کی ہجرت؟ اپنے پرانے طریقہ کار کو چھوڑ کر صحیح اور آتھینٹک حدیث پر پریکٹس کرنے پر بھی انشاءاللہ ہجرت شمار کی جائے گی، کیونکہ یہ سب سے جو ہے نا بہترین ہجرت ہے کہ بندہ برائی سے ہٹ کر اچھائی کی طرف ہجرت کرے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں، ابھی ہجرت جو ہے نا مکہ کی مدینے کی طرف آنے والی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم رک کر ہجرت میں ڈیٹیل پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کا موقع عطا کرے اور تاکہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں۔ اب کچھ حکمتیں کہ وہاں پر ہی کیوں چنا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کیوں پریفر کرے، تو اس کے کچھ اسکالرز بتاتے ہیں کہ وہاں کا جو کنگ تھا نجاشی، جس کا نام بتایا جاتا ہے، یعنی حبشہ کا جو شاہ تھا، شاہ حبش جسے بولیں گے، ایک عادل بادشاہ تھا، یعنی ہی واز ویری جسٹ کنگ، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر یہ انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، یعنی انہوں نے معلومات کرائی تھی، تو ان کو پتا چلا تھا کہ وہاں پر کسی کو ظلم نہیں کیا جاتا، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 5 نبوی میں صحابہ کرام پہلے گروہ کے ساتھ جو ہے نا حبشہ کی طرف سفر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے نا وہاں پر یہ جو ریفرنس میں نے آیت کا بتائے ہیں، یہ تمام آیتیں نازل ہونے کے بعد میں وہ لوگ ٹریول شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شرکت کرتی ہیں، جیسے کہ بھی رقیہ، حضرت رقیہ اور ان کے داماد، اور کچھ لوگ جو ہے تاریخ میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے تھے، اور رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش اس کا علم نہ ہو جائے، اور وہ لوگوں نے ریڈ سی یعنی بحر احمر کی طرف جو ہے نا انہوں نے اپنا رخ کیا تھا۔ وہاں سے جو ہے نا خوش قسمتی سے ان کو ایک تجارتی جو ہے نا قافلہ موجود پائے تھے، اور انہوں نے اپنے دامن آفت میں اس سمندر کے تحت سفر کیا تھا، اور وہاں سے ایک شارٹ جرنی ٹریول کر کے سبحان اللہ جو ہے نا وہ حبشہ میں پہنچ کر چین کی سانس لے پائے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی بہترین جو ہے نا پہلی ہجرت جو وہاں سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، جو کہ اس کے ریزنز بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شارٹ جرنی تھی، یعنی 6 to 7 hours بائی شپ کہا جا رہی تھی۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی وہاں ٹریول کرنے کی کہ وہاں پر جو ہے نا جو ریلیجن پریکٹس کیا جاتا تھا وہ دین اسلام سے بہت زیادہ کلوز تھا، عقائد کے لحاظ سے دیکھا گیا ابھی، اور اس لیے بھی کلوز تھا کہ آج کی جو ہے نا کرسچینٹی کو اس وقت کی کرسچینٹی سے کمپیئر کرے تو بہت بڑا ڈفرنس آ گیا، بہت بڑا ڈفرنس۔ لیکن اس دور کی جو تھی دین جو کہا جاتا تھا، عیسائیت مذہب جو تھا، وہ تقریباً ابھی اتنا زیادہ مینیپولیٹ نہیں کیا گیا تھا، بہت ساری چیزیں جو ہے نا جڑیں دین اسلام سے ملتی جلتی تھی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جو آیتیں نازل کی گئی تھی اس کا نیریشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت بھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو ہے نا دوسری جگہوں پر بھی جو ہے نا اس جگہ سے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی قرآن کی ریولیوشن ہو جاتا ہے، اذان بھی اگر سنتے ہیں تو وہ لوگ نرم دل پائے گئے ہیں کمپیئر ٹو ادر مشرک یا پھر کوئی اور مذہب کے لوگوں کے مقابلے میں۔ جو اسلام ہمارے لیے پسندیدہ فرماتا ہے وہ سم تھنگ نیئرر ٹو عیسائیت مذہب کے قریبی بتایا جاتا تھا۔ تو ون آف دا ریزن وہاں پر جو ہے نا ہجرت کر کے وہ لوگ ٹریول کیے گئے تھے۔ تو فیو پوائنٹس اگر فرسٹ ہجرت کے بارے میں اگر ہم کچھ لائنس میں اگر اس چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سلائیڈ میں آپ کو سارے پوائنٹس کور ہو جائیں گے کہ وہ 5th ایئر تھا اور منتھ آف رجب وہ لوگ ٹریول کیے تھے اور ابیسینیا کی طرف ٹریول کیے تھے۔ کیوں ٹریول کیے تھے؟ کنگ بہت اچھا تھا، کرسچینٹی پریکٹس کی گئی تھی اور وہ
عادل بادشاہ تھا. ابھی اس کی مثال آپ کو آگے سلائڈس میں دکھنے والی ہے, اسی لیے میں بار بار اس چیز کو مینشن کر رہی ہوں. ہی واز اے جسٹ کنگ, یعنی کہ اس کے اندر عدل اور انصاف کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی. نرم دل تھا, رعایا میں جو ہے نا پیس اینڈ پروسپیرٹی تھی, اور جو ہے نا جو مائگریٹ کر کے آتے تھے ان کو بھی امن دیا جاتا تھا. تو بہت ساری سہولت کی وجہ سے سبحان اللہ وہ لوگ جو ہے نا وہاں پر ٹریول کر کے گئے تھے. اور بہت سارے لوگوں میں کون کون تھے بولے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھے, اور دوسرے جو معروف ہستیاں جو بتائی جاتی ہیں ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, عبداللہ بن مسعود بھی اس میں شمار کیے گئے تھے, حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی تھے, ابو سلامہ بھی اس میں شامل کیے گئے تھے. ٹوٹل جو ہے نا 5 مرد تھے اور 4 عورتیں تھے, جن کو ٹوٹل راؤنڈ فگر ہم دیکھے گئے تو 12 سے تقریباً 12 تعدادوں کی بتائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرسٹ مائگریشن تھی. وہاں پر جا کر کچھ ہفتے ہی گزرے تھے, وہاں پر جا کر ایک ٹف پیریڈ ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن پہلے تو ایک نیا شہر, ٹھیک, وہاں پر کھانے کی سہولت نہیں, کوئی بھی ان کا کریڈٹ کارڈ جو لے کر ٹریول نہیں کرے تھے, کوئی جو ہے نا ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا, بلکہ وہاں پر ایک جدوجہد کرنا, زبان کا مسئلہ ہے کیونکہ اوبیسلی یہ لوگ عرب تھے, عربی تھی ان کی بات. وہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کی لینگویج تھی, جو بھی جو ہے نا وہ حبشی لینگویج میں بات کرتے تھے, وہ لینگویج کا فرق آ گیا تھا. بہت ساری جو ہے نا obviously ہم بھی ٹریول کرتے ہیں ایک نیو لینگویج کی جگہ پہ, ایون ان انڈیا وہ نارتھ سے ساؤتھ آ جاتے ہیں یا ساؤتھ سے ہم نارتھ چلے جاتے ہیں, دنیا کا ہم کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ کھانے کا فرق, چیزوں کا فرق, اور سہولتوں کا فرق, چیزوں کا. تو وہ لوگ بھی ابھی اسی دور سے اپنے سیٹ ہونے میں ہی تھے, شروع کا ہی وقت تھا. تو ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا جو سورہ نجم کے نازل ہونے کے ٹائم پہ ہم کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور جس کی تلاوت جو ہے نا ابھی جو ہے نا سورہ نجم کی جو ہے نا سبحان اللہ اسٹارٹنگ میں ہماری بہن جو ہے نا ریحانہ پیش کی ہے, وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. حرم میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اوپنلی جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے نا جب ٹریول کر چکے تھے تو یوزولی جو ہے نا وہ لوگ ٹریول کرے تھے جس کو مطلب کہ اتنا زیادہ یہاں پر سیف نہیں مانا گیا تھا, یعنی جو لیبر کلاس تھے وہ لوگ ابھی پھنسے ہوئے تھے, یعنی ان کو فریڈم نہیں دی تھی, ان کو ایگزٹ نہیں ملا تھا, ان کو ٹرانسفر کرنے کی جو ہے نا فیسلٹی نہیں تھی, جو ان کا چلو یہ جو ہے نا ورکنگ ویزا سے جو ہے نا اگر شون ویزا میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اپنا اسٹیپ لے سکتے ہیں, لیکن ابھی اسی کے اندر تھے, یعنی غلام طبقے کے لوگ ابھی ٹریول نہیں کر رہے تھے, لیکن فری جو تھے وہ لوگ ٹریول کرنے کی حیثیت اس وقت رکھتے تھے. تو وہی لوگوں کو آپ اس گروپ میں فرسٹ حصے میں پاتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق حرم میں جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا بہت جو ہے نا مجموعہ تھا اس وقت کا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورہ نجم کی وحی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. اس میں ایک آیت آتی ہے, یہ تمام آیتیں سورہ نجم کی ہیں, اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں. اس کا آپ سورہ نجم آپ اگر ایسے بھی سنیں گے تلاوت, اس کے اندر سبحان اللہ ایک ردم ہے, ایک خود بخود انسان جب سنتا ہے تو ایک کیا بولیں گے, ایک خوشی کی ایک سحر جو ہے نا سبحان اللہ, ایک اچھی بہترین جو ہے نا اس میں ایسی اللہ تعالیٰ نے خیرات میں رکھی ہے کہ سننے والے کا خود بخود جو ہے نا دل نرم پڑ جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو, اور دل جو ہے نا سجدہ کرنے پر جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے. کچھ اس طریقے کے جو ہے نا سبحان اللہ وہ آیتیں ہیں, میں آپ کو سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ فردر ہم دیکھتے ہیں. تو آیت نمبر 36 to 62. کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی اس کی جو خبر پہنچی اس کی جو یا اللہ اس کی جو صحفم یعنی صحیفوں میں ہیں جو کہ موسیٰ کے اور ابراہیم کی, جس نے حق پورا ادا کیا, کہ اس کے کیا نہ اٹھائے بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ محبت کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی محنت ان قریب دیکھی جائے گی, پھر دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا. ایک سیکنڈ,